एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज मंजूर पश्तीन साहब और पीटीएम के हवाले से। बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला में जो अरमान लोनी का इलाका है, वहाँ पर जिसे कहते हैं कि थर्ड डेथ एनिवर्सरी थी। वहाँ पर गए थे। वहाँ एक गैदरिंग भी हुई और वहाँ से वापसी पे आते हुए उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और उनको अरेस्ट किया गया। फायरिंग के नतीजे में नूर बादशाह जो उनके कोऑर्डिनेटर थे गाड़ी में, वो ज़ख्मी हुए। क्यों? बलूचिस्तान के अंदर हो या कहीं और हो, मतलब जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, कैसे रोका जा सकता है कि कोई भी कानून का रखवाला जिसको कहा जाता है, वो कानून हाथ में लेता है और जिसे कहते हैं कि एक पुरअमन आने वाले लोगों को, रास्ते से गुज़रते हुए लोगों के ऊपर फायरिंग खोलता है। अफ़सोस है कि हम किसी भी एक चीज़ से यकीन करें कि कोई सबक नहीं सीखते, बल्कि उससे बड़ा कोई कारनामा सरअंजाम देते हैं। पहले हमने एक आदमी है भई, एक इलाके से, छोटे से इलाके से, वज़ीरिस्तान के, उससे ताल्लुक़ है। आपको इतना डर और ख़ौफ़ क्यों है? मतलब ना तो उसके पास कोई अरबों-खरबों रुपए हैं, सादा तबीयत सा आदमी है, ना और कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप लोगों को इतना वो डर और ख़ौफ़ है। और कह क्या रहा है? क्या कोई मंज़ूर पश्तीन के हाथ में आज तक किसी ने कोई गन वग़ैरह देखी हुई हो कि यार उसने उठाई हुई और वो कहता है कि यार मैं, हाँ, टीटीपी की तरह या बाकी जो लोग हैं, जो लड़ रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, उस तरह की कोई चीज़ की है? मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ये प्रूव कर सकता है कि मंज़ूर पश्तीन के हाथ में कभी किसी ने सिंगल टाइम भी कोई वेपन देखा हो, छोटा हो या बड़ा हो। फिर डरने की वजह क्या है? और मतलब फिर आप उसको गिरफ्तार करते हैं, आप उसको रखते हैं, फिर आपको उसको छोड़ना पड़ता है। जब आप छोड़ते हैं उसको और वो अपना काम, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है उसका, एक तहरीक वो चला रहे हैं, ये उनका हक है। फिर आप उससे उनको कैसे रोक सकते हैं? मुझे नहीं समझ आती। बहुत सारी बातें भी हुई कि जी फलाँ इनके साथ मुज़ाकरात करेगा तो फलाँ करेगा, ढिमका करेगा। किसका प्रेशर है इतना ज़्यादा कि यार एक सिंगल मंजूर पश्ती। अब तो जो दावड़ साहब थे, मोहसिन दावड़ साहब, वो भी अलग हो गए, अपनी पार्टी बना ली। अली वज़ीर साहब बेचारे कराची जेल में दूसरा साल उनको चल रहा है, वो वहाँ पर है। एक मंजूर पश्तीन है और जो अवाम उनके साथ खड़ी है, तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप मैं कहूँगा एक आम आदमी कहूँगा ना, इससे आपको इतना डर और खौफ है। लोग उसको चाहते हैं, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, ये उनका कमाल है। उनमें कोई ऐसी चीज़ होगी, अवाम को कोई ऐसी चीज़ नज़र आती होगी जो आप में नहीं है, या यकीन या जो ट्रस्ट वो लोग उसके ऊपर करते हैं, तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी। आपके ऊपर क्यों नहीं करते? आपके पास सब कुछ है, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। आप कहते हैं रियासत पाकिस्तान ये तो रियासत पाकिस्तान वो तो सब कुछ है आपके पास, हर चीज़ है, पैसा है, ताकत है, कुछ भी आप कर लेते हैं और करते भी हैं। लेकिन इस आदमी के पास तो इस किस्म की कोई चीज़ मुझे अभी तक नज़र नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद डर है। जो मेरे ख़्याल में वो डिमांड्स कर रहा है, वो भी कोई मावराए जिसे कहते हैं आईन नहीं है, नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर वो बात करता है और वही वो चीज़ें चाहता है। अगर वो बात करता है तो आप डरते क्यों हैं? वो कहते हैं ठीक है भाई, करें आप, पाकिस्तान आपका मुल्क है, आप यहाँ के सिटीज़न हैं, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। आप अपना मूवमेंट चलाना चाहते हैं अपने राइट्स को लेने के लिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, कभी उनको जेलों में डालते हैं, उनके लोगों को आप पकड़ते हैं। इससे पहले खड़कमर में आज से 4 साल पहले आपने उनके ऊपर फायरिंग की, 10-15 लोगों को आपने मारा। उस पे भी आपको तसल्ली नहीं हुई। वक़्तन फ़वक़्तन इस तरह की खबरें आती है कि इनके लोगों को गोलियाँ मारी जाती है। कौन मारता है? क्या मतलब कोई हिंदुस्तान से कोई आता है? क्या इज़राइल से कोई आता है? क्या अमेरिका से कोई आता है? क्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से कोई आता है? कहाँ से आता है? यहीं के लोग होंगे जो उनको गोलियाँ मारते हैं। मार देते हैं बस, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। असल मुझे यकीन करें कि
میری کوئی طبیعت بھی کچھ سیٹ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ خبر پڑھ کے بلیو می کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ حالانکہ میں منظور پشتین صاحب کو کیا دے سکتا ہوں اور منظور پشتین صاحب مجھے کیا دے سکتے ہیں، اس قسم کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں، میں کوئی مطلب میں جرنلسٹ ہوں، جرنلسٹ ہی رہوں گا، نہ میں نے کوئی پولیٹیکل لیڈر بننا اور نہ مجھے اس کا کوئی شوق ہے اور نہ مجھے اس طرف جانا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی رائٹ پہ اس نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اور جینون لیا ہوا ہے، تو یقین کریں اس کا آپ کا دل، آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اس کی آواز بنے، آپ اس کی آواز اٹھائیں۔ حالانکہ بہت دنیا اٹھاتی ہے، اگر ایک فخر یوسف زئی نہیں بھی کرے گا تو کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا، بٹ دا تھنگ از، میرا مقصد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار یہ ان چیزوں سے ہم نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہمارے اس ملک میں، اس سے بڑا انسیڈنٹ کیا ہوگا کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ دو ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش بن گیا 1971 میں۔ بلوچستان میں انسرجنسی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، پرانے فاٹا میں انسرجنسی بڑھ رہی ہے، کیوں؟ کچھ تو ہے اس کے پیچھے یار، مطلب صرف اس سے جان خلاصی نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی ہندوستان کا پیسہ آتا ہے تو وہاں سے چل رہا ہے کام۔ یہ والی بات تو مطلب اب ہضم نہیں ہوتی، شاید پہلے ہوتی تھی، آج سے 10 15 20 سال پہلے شاید یہ بات ہر کوئی یقین بھی کرتا ہوگا، لیکن 2022 میں بلیو می 90+% جو لوگوں کی ہے وہ یقین نہیں کرتے ان باتوں کا۔ میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا اور نہ میں ان چکروں میں کبھی پڑھا ہوں کہ یار، لیکن یقین کریں کہ اب میں نے کالج کے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، بزنس کمیونٹی کے لوگ اور عام لوگ جن کو اس سے کوئی غرض و غائب نہیں ہے کہ مطلب وہ کہیں کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو تو کوئی وہ کر رہا ہوتا ہے، کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یار اس کو کوئی ورغلا آ رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں افغانستان والے ان کو کچھ کر رہے ہیں، اب تو وہاں پہ بھی نہیں ہے، اشرف غنی صاحب نہیں ہے، وہ ابوظہبی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان جی ورغلا رہا ہے ان کو کہ یار آپ جو ہے وہ مطلب یہ والی بات کرو، اور یہ والی بات کرنا کہ اسٹیٹ کے خلاف بات، اسٹیٹ کے خلاف بات کون سی ہوتی ہے؟ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے 1973، اس میں ہمارے رائٹس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، کنفرم ہے، اس میں کچھ مطلب کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر رہ کر اگر کوئی بندہ سوال اٹھاتا ہے، کون سا جرم کرتا ہے، کون سا گناہ کرتا ہے وہ کہ یار اس نے یہ سوال اٹھا لیا؟ ہر ہمارے فوج کے ادارے کے لوگ جو ہیں وہ خواہ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو اس نے ایسا کر دیا، ہمیں تو اس نے ویسا کر دیا۔ سر آپ اپنی عزت بھی خود بناتے ہیں اور یقین کریں اپنی بےزتی بھی خود کرتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یار اگر کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی ادارہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار پرائم منسٹر عمران خان ہے، پرائم منسٹر میاں نواز شریف ہے، پرائم منسٹر جو یوسف رضا گیلانی ہے یا ایکس وائی زیڈ کوئی اور ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے جو ہمارا کام ہے، نہ تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرنی ہے، نہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے، اور نہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے یہ کہنا ہے کہ یار یہ تو ہماری اسٹیٹ کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ غلط پالیسیوں کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی موومنٹ سے تباہ ہوتا ہے، بلکہ شاید بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہماری پالیسیاں ہم نے 1971 میں دیکھا ہوتا یا اس سے پہلے دیکھا ہوتا، جس وقت جنرل ایوب صاحب کی اور یہ پھر بھٹو صاحب کے گلے میں یہ خیر توک ڈالا گیا کہ ان کی وجہ سے ہوا، اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہندوستان نے 2 لخت کر لیا، ہم نے خود کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو بس بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے تماشا۔ اصل بات یہ کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آگ اگر بنتی ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ سے اس کی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ فرسٹریشنز جمع ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک دم سے نا والکینو کی طرح وہ پھر لاوا باہر نکلتا ہے اور وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ کوئی ٹیکنالوجی آج تک نہیں بنی کہ اس کو کنٹرول کر سکے، تو یہ وہ والا لاوا ہے جس کو کنٹرول کرنا آپ پالیسیاں صحیح کر کے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اسی طرح چلیں گے جس طرح 1970 میں ہم کرتے تھے، ہم تو اسی طرح چلیں گے جس طرح 1980 میں کرتے تھے، 1990 میں کرتے تھے، 2000 میں کرتے تھے، 2010 میں کرتے تھے، اور 2022 میں بھی وہی پالیسی لے کے ہم چلیں گے، اور ہم یہی لوگوں کو بتائیں گے کہ یار یہ تو ریاست کے خلاف جو ہے، ریاست کو توڑنے کے لیے یہ کر رہا ہے۔ میرا نہیں خیال، آپ مجھ سے بالکل ڈس ایگری کر سکتے، یہ آپ کا ایک حق ہے، لیکن اس بات کو میں بالکل نہیں مانتا، اور یہی بات منظور پشتین صاحب کی ہے، یا اس کا جو ان کی جو موومنٹ ہے ان کی ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں۔ ہاں بیچ میں سے کچھ لوگوں نے مطلب کچھ ایسے کام کیے تھے، میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یار مطلب ملک کا فلیگ یا پھر اس طرح کی
اور کوئی چیزیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بٹ اپنا رائٹ مانگنا میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کوئی مطلب وہ کوئی زیادتی ہے یا کوئی غلط کام ہے. بالکل صحیح ہے. اور ہمیں سے مطلب ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہمیں ان کے ساتھ اسٹینڈ لینا چاہیے یار ان کے رائٹس کے لیے. اور یہ صرف ایک آدمی کے حق کا مسئلہ نہیں ہے, پورے ملک کے 22 کروڑ عوام کے رائٹ کا مسئلہ ہے. مطلب اس طرح کے لیٹرز بھی آتے ہیں کہ یار ہماری بجلی جو ہے وہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ ہمیں ملنی چاہیے. کیوں؟ میں 40 روپے یونٹ دوں, ہر چیز کے اوپر میں ٹیکس دوں. ابھی مجھے میرے انٹرنیٹ کا بل مجھے ریسیو ہوا, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یار منی بجٹ کی وجہ سے آپ کا جو انٹرنیٹ کے اوپر ٹیکس ہے اس کو 15% بڑھا دیا گیا, ایڈوانس ٹیکس. تو ابھی آپ کا جو اس مہینے کا یعنی بل ابھی جو میں نے پے کرنا ہے اس میں کم از کم 300-400 کا انکریز آیا. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک دم سے کیوں منی بجٹ, اور آپ کو وہ یونٹ جو ہے مجھے 40 روپے میں پڑ رہا اور آپ وہ 15 روپے کا استعمال کرے, وہ 15 بھی پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, کون آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر پوچھے گا تو پھر منظور پشتین صاحب والا حال ہوگا, پھر علی وزیر صاحب والا حال ہوگا, جیل میں بیچارہ پڑے ہوئے ہیں, نہ تاریخ نکلتی ہے کیسے نکلتے ہیں تو 10 اور انہوں نے بنائے ہوئے. کیا کریں گے ملک کو, آپ عوام کو؟ یعنی کب تک مجھے یہ ڈرا کے یہ کہیں گے کہ یار آپ لوگوں کو میں ڈرا کے رکھوں گا تو چلو میں چپ رہوں گا؟ کب تک؟ میں کہتا ہوں چلے ہمارے دادا نے اس بات کو اس طرح نہیں کیا, اگر میرے فادر نے نہیں کیا تو آج میں بھی نہیں کروں گا, یا کہ آئندہ جو میری نیکسٹ جنریشن آئے گی وہ بھی نہیں کرے گی, یا باقی کسی کی بھی نہیں کرے گی, وہ خاموش رہے گی. نو, اصل بات یہ کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ 70 سالوں سے یہ لاوا پک رہا ہے, یہ چیزیں پک رہی ہیں. آپ کب تک ان لوگوں کا, ہم جیسے لوگوں کے اوپر مزید برڈن ڈالتے جائیں گے اور کہیں گے یار کچھ نہیں ہوتا, یہ تو ہے ہی, مطلب یہ عوام تو پیدا ہی اسی لیے ہوئی کہ اس کو ہم نے مطلب ڈنڈا دے کے رکھنا ہے, ان کو ذلیل خوار کر کے ہم نے رکھنا ہے. اگر یہ اپنی بات کریں گے تو ہم نے اس کو یہ کرنا ہے کہ یار تم تو غدار ہو, تم تو ہندوستان کے ایجنٹ ہو, تم نے تو وہاں سے پیسے لیے ہوئے. یہ چیز میں نے کہا نا کہ شاید آج سے 10 سال پہلے تک میں کہتا ہوں کہ شاید میں بھی مانتا تھا, میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ شاید میں بھی یہ چیز ایکسپٹ کرتا تھا, لیکن آج میں نہیں کرتا. کسی کو یہ بات بری لگتی ہے بری لگے, کسی کو اچھی لگتی ہے اچھی لگے, لیکن اب یہ بات جو ہے اس سے باہر ہو گئی ہے, مطلب برداشت سے مکمل طور پہ باہر ہو گئی ہے. کب تک یہ ہوتا رہے گا کہ یار آپ ہمیں یہ والی کہانیاں سناتے رہیں گے کہ یار وہ ہمیں بچپن میں وہ مایا کہا کرتی تھی کہ یار وہ بہو آ گیا. کہاں کب تک ہمیں بہو سے ڈراتے رہیں گے, آپ کی بہو آئے گا تو بس آپ کو کہا جائے گا, کتنوں کو کہے گا؟ اگر اس ملک کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہے, خدا کے بندو, مطلب ہم تو چلیں, ہم تو آپ لوگوں کی خدمت گزاری کے لیے اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارا کام تو یہی ہے کہ کمائیں گے بھی, آپ کو کھلائیں گے بھی. آپ کا کام ہے کہ آپ مطلب اچھے سے سوٹڈ بوٹڈ رہیں, ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو, ٹھیک ہے, اپنی مرضی کی جو خواہش آپ کی ہوتی ہے آپ کے لیے وہ مطلب حاضر ہونی چاہیے, حکومت کسی کی بھی ہو, آپ کا وہ کام پلک جھپکتے میں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی کسی نے تھوڑا سا بھی یہ کہہ دیا کہ یار یہ والی بھائی بات آپ نے کیسے کر لی, یہ جو 286 بلین روپے کا ٹیکس آپ نے گھوٹالا کر دیا, جو یونیسکو کی رپورٹ آئی تھی, تو بھائی میں پھر ملک دشمن ہوں؟ میں کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ اگر میں دیتا ہوں ٹیکس, یار میں کیوں نہیں پوچھ سکتا کہ میرا وہ ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ میرے ایک انٹرنیٹ کے بل کے اوپر, پھر موبائلز, پھر مطلب لیپ ٹاپ, جتنی بھی چیزیں, لائٹس, مطلب یار جو لائٹس مجھے 500 روپیز کی مل رہی تھی, اس وقت وہ مجھے آفٹر اے منتھ 580 اور 600 روپیز میں مل رہی ہے. کیوں؟ صرف آپ لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے, مطلب ہمیں یہ مزید جو ہے وہ آپ لوگ نچوڑ رہے ہیں. اور اگر بات کریں گے تو پھر ہم غدار ہیں, پھر ہم ملک دشمن ہیں, پھر ہم کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ نہ تو ہمیں کوئی عقل ہے, نہ ہماری کوئی سوچ ہے, نہ ہم کوشچن کر سکتے ہیں. ہم تو مطلب جسے کہتے ہیں وی آر لائک اے گوٹ اینڈ شیپس, جہاں پہ آپ لے کے جائیں گے ہم ادھر چانا شروع کر دیں گے. ایک دو لیفٹ رائٹ پہ آپ نے مطلب وہ جس طرح وہ ریوڑ جا رہا ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, انہوں نے اپنے ساتھ 2-3 کتے رکھے ہوتے ہیں, لیفٹ رائٹ سے وہ کور کرتے ہیں, وہ بیچاری بکریاں اسی طرف جا رہی ہوتی ہیں. یار ہم وہ تو نہیں ہے, انسان ہے نا. کب تک؟ انف از انف.
خیر یہ چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ ختم ہونے والی ہیں اور نہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اسی طریقے سے کنٹینیو کرتے رہیں گے لیکن منظور پشتین صاحب جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ نکلتے رہیں گے. آپ کس کس کو جیل میں ڈالیں گے اور کب تک آپ کہیں گے کہ یار سب وہی بولے جو آپ چاہتے ہیں, وہی بھاشا بولے جو آپ کی ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے. بولیں گے لوگ, نکلیں گے لوگ, اور یہ آپ لوگوں نے جو جسے کہتے ہیں کہ ہوائی قلعہ بنایا ہوا ہے, یہ مزید مجھے نہیں لگتا کہ یہ مزید بہت دیر ہوا میں رہ سکتا ہے. کیسل ان دا ایئر شاید کہانیوں میں, فینٹیسی میں تو رہ سکتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں رہ سکتا. تو اس لیے خیر عقل مند لوگ, پڑھے لکھے لوگ بھائی دنیا گھومتے ہیں, بڑے بڑے کورسز کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن شاید یہی کورس کرتے ہیں کہ یار عوام کو ڈنڈا کیسے دے کے رکھنا ہے. خیر اینی وے, کنڈمنیشن منظور پشتین صاحب کے ساتھ سالیڈیرٹی, ارمان لونی صاحب کا 3rd اینیورسری, ڈیتھ اینیورسری, اور نور باچا کے لیے جو ہے اسپیڈی ریکوری کے لیے دعا کہ, اور میں کہتا ہوں کہ آخری ہونا چاہیے, اینڈ ہونا چاہیے ان چیزوں کا. بس کر دیں, بہت ہو گیا, کیا کریں گے, کتنی دولت اور کتنی بدماشی اور آپ کو چاہیے. خیر اینی وے, ضروری نہیں ہے کہ میرے کہنے سے کوئی یہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہے, لیکن بات کرنا پڑے گا اور بات کرتے رہیں گے جب تک جان میں ہے جان, تو بات ہوتی رہے گی اور بات کرتے رہیں گے. We'll see you in the next news update. Take care and bye.